अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम हर सावगी से। मैं हूं आपकी मेज़बान समीना राना। सबसे पहले आज के मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इमरान खान ने हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, लेकिन ये मशरूत मुज़ाकरात हैं। हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या अब मस्बत पेशरफ्त का आगाज़ हो जाना चाहिए। खान साहब कहते हैं कि आएँ बैठें बात करें, और क्या अब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात ही सियासी बहरान का हल है, और क्या पीडीएम भी आएगी मुज़ाकरात की मेज़ पर। इससे पहले तो खान साहब कह चुके थे कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन अब उन्होंने खुद ही पेशकश कर दी है। तो अब इसके बाद क्या मस्बत पेशरफ्त एक्सपेक्ट की जानी चाहिए या हो सकती है, इस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा मेरा आज का टॉपिक है, सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि मोनिस इलाही मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है अपने एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ जो मुहिम है वो गलत है, उसको गलत करार दे दिया। खुलकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बयान की हैं इस इंटरव्यू में, आप सब ने मुलाहिजा की होंगी। उन्होंने कहा कि जब खान साहब के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद लाई जा रही थी तो मुझे बुलाकर कहा गया कि मैं इमरान खान का साथ दूं, और पीटीआई के लिए तो दरियाओं के रुख मोड़ दिए गए थे। तो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो मुहिम है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, वो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे कि इस नाराज़गी का जिस तरह से इजहार किया, और हमने देखा कि खान साहब ने भी तमाम अरकान को, पीटीआई के तमाम मेंबर्स को, तमाम रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने से रोक दिया है। तो क्या ये ख़तरा है कि पीटीआई को पंजाब में बड़ा नुकसान हो सकता है मोनिस इलाही के नाराज़ होने से या इस तरह के बयान से? इसके बाद जो तीसरा आज का हमारा टॉपिक होगा, थर्ड सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पीडीएम इमरान खान को सियासी मंजरामे से आउट करने के लिए सरगर्म हो गई है। एक इंटरव्यू में जरदारी साहब ने कहा था कि इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, और साथ ही उन्होंने केपी और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने का भी बोला था। उससे टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि अभी कुछ दोस्त जो हैं वो नाराज़ हैं, थोड़े गुमराह हो गए हैं, उन्हें वापस लेकर आना है। तो क्या इस तरह की जो बातें, जिसका अभी तज़किरा भी किया जा रहा है कि पीडीएम बहुत सरगर्म है इमरान खान को सियासी मंजरनामे से आउट करने के हवाले से, साथ ही साथ जो केसेस चल रहे हैं खान साहब का, इनका भी जिक्र किया। असद कैसर ने कहा कि ये एक सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैगम खान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, अमीर अब्बास साहब, एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट, जावेद मलिक साहब, सीनियर एनालिस्ट, मेरे साथ प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। ज़ैगम खान साहब, इमरान खान ने हुकूमत को मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। अब आप क्या समझते हैं कि मस्बत पेशरफ्त का आगाज़ हो जाना चाहिए? मैं समझता हूं कि ये बहुत ही एक मस्बत पेशरफ्त है, और मैं इसे इमरान खान की सियासत के तनाजुर में एक मस्बत पेशरफ्त समझता हूं। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया तो उस वक्त इमरान खान साहब ने आइन को तोड़ा। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग कराने की बजाय स्पीकर को ये कहा और डिप्टी स्पीकर को ये कहा कि वो असम्बलियाँ वोटिंग ना कराएं, और फिर उन्होंने खुद असम्बलियाँ तोड़ दी, और फिर सदर साहब ने भी उनका साथ दिया, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गैर आइनी अमल था। फिर जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो उन्होंने फ़ौज पर दबाव डाला कि फ़ौज आकर उनकी सपोर्ट करे, वो भी एक गैर आइनी मुतालबा था। अब जो वो कह रहे हैं कि वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे, ये एक मुकम्मल आइनी और कानूनी हक है उनकी पार्टी का और वज़राए आला का, और इसके नतीजे में अगर कोई दबाव होता है तो वो एक जायज़ सियासी दबाव है। और इस वक्त अगर वो हुकूमत को इस तरह से कह रहे हैं कि हुकूमत आए और उनसे मुज़ाकरात करे, तो ये एक मुकम्मल तौर पर सियासी अमल है। लेकिन जो वो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, और जैसे आपने कहा मशरूत है, इस बार शर्त में भी फ़र्क है। पहले इमरान खान साहब की शर्त ये थी कि आप पहले तारीख दें इलेक्शन की, तो तब हम बात करेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मिलकर बैठें और इलेक्शन की डेट तय करें। ये मुज़ाकरात का तरीका होता है। इस तरीके पर अगर कोई मुज़ाकरात की दावत दे तो उस पर इनकार नहीं किया जाना चाहिए। और अब एक दरमियानी रास्ता निकल सकता है कि अगस्त में इस असम्बली की मियाद ख़त्म होनी है, कौमी असम्बली की, अगर 2 महीने पहले कर दी जाए। मेरा ख्याल हुकूमत अगर जून में बजट पेश करने के बाद असम्बलियाँ तोड़ने पर रजामंद हो जाए तो ना हुकूमत का कोई नुकसान होगा और ना इमरान खान की कोई सुबकी होगी। तो एक दरमियानी रास्ता होगा, और हुकूमत की इस लिहाज से फेस सेविंग होगी कि हुकूमत किसी स्ट्रीट पावर के नतीजे में, किसी धरने के नतीजे में, किसी बहुत बड़े दबाव के नतीजे में ये काम नहीं कर रही होगी, बल्कि इमरान खान जो अपनी असम्बलियों को डिसॉल्व करने का कह रहे हैं और उसका जो थ्रेट कर रहे हैं, और इलेक्शन जो 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए हुकूमत ये कर रही होगी, जो एक पॉजिटिव चीज़ होगी। लेकिन मुझे ये लगता है
کہ حکومت اس وقت کیلکولیٹ کرے گی. وہ اس بات کو کیلکولیٹ کرے گی کہ کیا پنجاب کے چودھری واقعی اسمبلیاں توڑنے پر رضامند ہوں گے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ سوال اپنے دوسرے سیگمنٹ میں پوچھنا ہے, اس لیے میں اس وقت اس کا جواب نہیں دوں گا. جی سر, جواب آ گیا. امیر عباس صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب خان صاحب مان گئے ہیں مذاکرات کو, لیکن مشروط انہوں نے کر دیے ہیں مذاکرات, تو کیا مثبت پیش رفت کا آغاز ہو جانا چاہیے اب؟ جی, میں ایک تو زیرو خان صاحب سے بالکل صرف اضافی طور پہ کہوں گا کہ خان صاحب اگر کوئی گڈ ول جیسر دینا چاہتے ہیں, حکومت کو بھی گڈ ول جیسر دینا چاہیے. اور اگر حکومت گڈ ول جیسر دیتی ہے تو عمران خان صاحب کو بھی اسی طرح سے ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک دوسرے کو مار دیں اور ایک دوسرے پر فتح حاصل کر لیں, کیونکہ سیاست ہے, سیاسی عمل ہے. کہیں کوئی زیادہ غلطی پر کھڑا ہوگا, کہیں کوئی کم غلطی پر کھڑا ہوگا, کہیں کسی کی زیادہ اخلاقی برتری ہوگی, کہیں کسی کی کم اخلاقی برتری ہوگی. ایک آئیڈیل سسٹم میں ہم نہیں رہتے ہیں. آئیڈیل خواہشات تو ہماری ہو سکتی ہیں کہ فلاں ایسا نہ کرے اور فلاں ایسا نہ کرے, لیکن چونکہ پاکستانی سیاست جو ہے وہ گرے ایریا میں چلتی ہے, یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. دنیا کی سیاست میں بہت سارے معاملات بلیک اینڈ وائٹ میں ہیں. یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. جو طے ہو گیا ہے کہ نہیں کرنا, وہ کوئی بھی آئے وہ نہیں کرتا, اور جو طے ہو گیا ہے کہ کرنا ہے وہ جو بھی آئے وہ کرتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ سیاست کے اصول ابھی تک گرے ایریا میں پھر رہے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے. لہٰذا وہ وائلٹ بھی ہوں گے, ان کے اوپر ابہام بھی ہوگا, ان پر بحث بھی ہوگی, ان پر اینگلنگ بھی ہوگی, ان کے اوپر لے دے بھی ہوگی, اور یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک ہمارے ہاں ایک منیمم ویئر لیول کے اوپر سیاسی شعور عوام میں اور ہماری جو رولنگ لیڈ ہے وہ اس کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوگی. سو ایک وے فارورڈ نکل سکتا ہے اگر حکومت اب ریسیپروکیٹ کرے. دیکھیں, بجائے یہ کہ آصف علی زرداری صاحب کو ہر دفعہ استعمال کر کے اور آپ جوڑ توڑ کی سیاست, محلاتی سازشیں, وفاداریاں تبدیل کرنا کروا لیتے ہیں آپ, کروا لیجیے, کروا لیا آپ. یہ کوئی فخر والی بات ہوگی, یہ کوئی ڈرم بیٹنگ والا مرحلہ, یہ کوئی کامیابی کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وفاداریاں تبدیل کروا لی, پارٹی میں فارورڈ بلاک بنوا دیا. یہی ہمارے سیاستدانوں کی یہی سطحی سوچ رہی ہے نا اس ملک کے اندر. جوڑ توڑ, کوئی نہ کوئی سیاسی گند, سیاسی ہیرا پھیری, سیاسی دو نمبری, اس سے نکل کے بھائی کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو سیاست بھی کر لیں. صحیح. اور اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ پاپولر نہیں ہے تو وہ دھاندلی سے زبردستی تو پاپولر ہو نہیں سکتا, اور اگر کوئی پاپولر ہوگا تو اس کو زبردستی آپ اس کی پاپولرٹی کم کر نہیں سکتے. الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے جو عوام چاہیں گے. سو ایک مسلسل 8 مہینے کے ایک بمپی رائڈ کے بعد, 8 مہینے کے ایک پس و پیش کے بعد, اضطراب کے بعد, ہیجان کے بعد, کرائسس کے بعد, کیوس کے بعد اب ایک وے فارورڈ نکالنا چاہیے. اور وے فارورڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ الیکشن ہی ہے. ہاں, یا تو ہو کہ جنگ و قتال شروع کر دیں, تو جنگ و قتال تو حل نہیں ہے. پھر حل کیا ہے؟ لانگ مارچ بھی مخالفت وہ بھی حل نہیں ہے, دھرنا بھی حل نہیں ہے, احتجاج. تو پھر حل کیا ہے؟ الیکشن ہے, کہتے ہیں وہ بھی نہیں. تو پھر کس طرف حل پر لے کے جائیں گے؟ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی پارٹی کو, جو بڑی پارٹی ہو, آپ اسے کہ شٹ اپ, تمہاری زبان کھینچنے کی گنتی. ایسا جمہوریت میں نہیں ہوتا. جو موسٹ سیولائزڈ ڈیموکریسیز ہیں, ان کے اندر بھی جو اپوزیشن جماعتیں اٹھی ہیں وہ حکومت کے اوپر یہ پریشر رکھتی ہے کہ تم ریزائن کر دو, تم نکمے ہو, تم نالائق ہو, الیکشن کرواؤ. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. صحیح. یہ برطانیہ میں پچھلے 7 سالوں میں 6 وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں. صحیح. کیونکہ اپوزیشن وہ دباؤ ڈالتی ہے اور حکومت چل نہیں پا رہی. سو اپوزیشن دباؤ ڈالے گی. آپ کا کام ہے ایک وزڈم کے ساتھ معاملے کو افہام و تفہیم سے آگے لے کر جائیں اور ضد میں آپ ملک کا نقصان کریں. ٹھیک ہے جی, جواب آ گیا. جاوید ملک صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ تاریخ دیں, تاریخ لیے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. اب خان صاحب نے کہا ہے کہ بیٹھیں, بات کر لیتے ہیں, عام انتخابات کی تاریخ دیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثبت پیش رفت کا آغاز ہونا چاہیے؟ نہیں, یہ خان صاحب کی جو پولیٹیکل ایڈونچرزم ہے وہ اس کو اگر تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان پولیٹیکل ڈائلاگ, تو یہ تو ان کو شروع سے سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائلاگ کریں. ابھی یہاں بات ہوئی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد غیر آئینی اقدامات ہوئے. میں ذرا ایک قدم اور پیچھے جاتا ہوں. جب عمران خان صاحب الیکٹ ہو کے وزیر اعظم بن گئے تھے تو اس وقت بھی تو اپوزیشن نے کہا تھا نا, ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے پریشر ڈالنا. شہباز شریف جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے تو ان کو کہا تھا کہ آئے ہم ڈائلاگ کرتے ہیں, لیٹس گیٹ ٹوگیدر, ہم ایک ایجنڈا بناتے ہیں, ایک روڈ میپ بناتے ہیں. ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کی گئی تھی, اس کو انہوں نے
یعنی مذاقہ خیز انداز میں ٹال دیا. لیکن پھر ایسا وقت آیا کہ خان صاحب جب جتنے عرصہ بھی وہ پارلیمنٹ یعنی حکومت میں رہے وہ کبھی پارلیمنٹ تک میں نہیں آئے. یہ تو ہیں ان کی جمہوری اپوزیشن سے ڈائلاگ کرنے کے کریڈینشلز کہ کس حد تک وہ ڈائلاگ میں یقین رکھتے ہیں. وہ تو پارلیمنٹ میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. پھر اب آگے بڑھتے ہیں اور اب اس آج کے موجودہ صورتحال پہ اگر آپ آ جائیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کون سے ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, کون سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. مذاکرات تو بہت اچھی بات ہے, لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں اور آئی ایم شیور ہمارے دوسرے اینالسٹ بھی جانتے ہوں گے کہ مذاکرات تو ہو ہی رہے ہیں کسی نہ کسی لیول پر. کچھ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں, کچھ سامنے نظر نہیں آ رہی. یعنی یہ جو پرویز خٹک صاحب اور اسد کیسر صاحب مذاکرات کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں پچھلے 6 ماہ میں, جس میں ایاز صادق کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ, وہ کیا تھا؟ بیک ڈور ڈائلاگ ہی تھا نا. تو یہ سامنے خان صاحب کچھ اور کرتے ہیں, پریشر ٹیکٹکس رکھتے ہیں, پھر پیچھے سے جو ہے وہ ان کے ڈائلاگز بھی چلتے رہتے ہیں. تو ڈائلاگ تو چلتے رہے ہیں, کوئی اتنی زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے. صرف جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی جو سیاسی عسکری جو قوت ہے وہ بدل چکی ہے, ایک نئی قیادت ہمارے سامنے آئی ہے. تو خان صاحب کی جو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ جو جن پہ وہ پریشر ڈالنا چاہتے تھے, اب ان کے پاس کوئی اور راستہ بچا نہیں ہے. کیونکہ آپ یہ بھی جانتی ہوں گی اور ہمارے دوسرے جو اینالسٹ ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ عارف علوی صاحب کے ساتھ یا ان کی سرپرستی میں بھی تو کچھ ڈائلاگ ہو رہے تھے. تو خان صاحب ڈائلاگ تو کرتے ہی رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے, کیونکہ وہ جو ڈائلاگ کر رہے تھے یا جو وہ مذاکرات کر رہے تھے وہ غالباً پریشر ٹیکٹک کا ہی ایک حصہ تھا. اب ان کو اس چیز کا یقین ہو چلا ہے, انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے کہ یعنی اتنی بڑی 8 ماہ کی موومنٹ, پتہ نہیں کتنے شاید 100 سے زیادہ جلسے کیے ہوں گے, ہزاروں لوگوں کو موبلائز کیا ہوگا. اس کے بعد ایک ناگہانی واقعہ بھی ہوا, ان پہ گولی بھی چلی, اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن اس کے باوجود جب وہ آخری دن نکلے اپنی لانگ مارچ پہ, تو آپ جانتی ہیں, دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کتنے لوگ نکلے تھے ان کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر کیا ان کے پاس بچا؟ صرف انہوں نے یہی کہا کہ میں پارلیمان سے استعفیٰ دے دوں گا, یعنی صوبائی اسمبلیوں سے. جی. اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو ایک ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ وہاں پہ چلیں KPK میں تو شاید وہ دے بھی پائیں, لیکن وہاں پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو ان کے وہاں کے MPAs ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہولا ہاتھ رکھیں ہم پہ, کیونکہ ان کے آخری الیکشن ایئر ہے, کچھ ان کی کمٹمنٹس ہیں, کچھ ان کے فنڈز جاری ہونے ہیں, کچھ ان کے ورکس کیے جانے ہیں. یہاں پہ پنجاب میں مونس الہی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, آگے چل کے ہم اس پہ مزید بات کر لیں گے. تو ایک پولیٹیکل سلوگن ایئرنگ ہے, ایک پوزیشننگ کر رہے ہیں, پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی ایسی کوئی ناگہانی ایسی کوئی انفورسین ڈائلاگ کرنے کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں یہ یقین رکھتا ہوں, and I'm sure other people will agree, کہ پالیٹکس میں ڈائلاگ ہی جو ہے وہ ایک راستہ ہے. ہم تو خان صاحب کو یہ کہنا چاہیں گے کہ وہ ایون جو قومی اسمبلی میں واپس آئیں, وہاں پہ آئیں, بیٹھیں, وہاں پہ بھی ڈائلاگ کریں, اور بجائے استعفے دینے کے وہ پارلیمان کی جو ٹرم ہے وہ پوری کریں. اس کے بعد ان کی جو الیکشنز کا وقت ہے آئین میں طے کیا گیا, اس کے مطابق انتخابات ہو جائیں گے, اور اگر عوام ان کو الیکٹ کرتے ہیں تو سو بسم اللہ, وہ پارلیمان میں آئیں, دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائیں. لیکن ایک طرف تو وہ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں میں اسمبلیاں برخاست کروں گا, پھر وہ جو صوبائی قومی اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہیں. ٹھیک ہے جی, جاوید ملک صاحب آپ کا جواب بھی آگے ناظرین پروگرام میں. یہاں پر مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ اگر پنجاب پر حکمرانی کرنی ہے تو PTI سے اس وقت مونس الہی کچھ ناراض دکھائی دیتے ہیں. کیا یہ ناراضی PTI کو پنجاب میں مہنگی پڑ سکتی ہے؟ بریک کے بعد ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات پر کیا PTI کرنٹ سچویشن میں کاف لیگ سے ناراضگی ہونا افورڈ کر سکتی ہے, اور کہیں ایسا تو نہیں کہ PTI کے اپنے ہی کچھ اراکین جان کر کے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ PTI اور کاف لیگ کی دوستی خراب ہو جائے, کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ دوست کے دوست پر تنقید کریں گے تو یہ دوستی کتنا عرصہ چلائیں گے. لیکن اس کے باوجود بھی مونس الہی نے یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جون کا بجٹ دے کر جائیں, مگر یہ اسمبلی عمران خان کی امانت ہے. امیر عباس صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پرویز الہی بہرحال وہ تو چاہیں گے کہ مدت ہے وہ مکمل کو, اس کی وجہ ایک نہیں, اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں.
مثلا ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو منصوبے وہاں شروع کر رکھے ہیں وہ چاہیں گے کہ وہ مکمل ہو, اور انہوں نے بہت اچھے پروجیکٹس وہاں پہ شروع کیے جتنا محدود وقت ان کو ملا, اور ایک غیر یقینی کی صورت میں ان کو حکومت ملی, اور بار بار ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایک تلوار ان پر لٹکائی جا رہی ہے. اس کے باوجود مثلا آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ آپ 5 ایریاز کو ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر دیں بیک وقت. ہوتے رہے اپ گریڈ ہوتے رہے تحصیل ڈسٹرکٹ ڈویژن, لیکن بیک وقت 5, اور یہ بہت بڑا ریلیف ہے, یہ بہت بڑا ریلیف ہے ایڈمنسٹریٹو. یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک شخص جس کو اپنے شہر سے, اپنے گاؤں سے 70 80 90 کلومیٹر دور روزانہ سیشن کورٹ کی میں پیشی کے لیے جانا پڑتا ہے یا ڈی پی او کے دفتر میں جانا پڑتا ہے, آج یہ سب اس کے اپنے شہر میں اور اس کے اپنے گاؤں میں ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک نیا ڈویژن بنا دیا انہوں نے. لاہور میں بہت سارے بنا رہے ہیں, لاہور کے ٹریفک کا بہت بڑا ایشو ہے. ایک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے بنا رہے ہیں, ویسے تو عثمان بزدار کے دور میں شروع ہوئی تھی, لیکن ماشاءاللہ جیسے بزدار صاحب تھے ویسے ہی کام چلنا تھا, تو پرویز الہی صاحب نے اس کو شروع کر دیا. اس کے علاوہ بے شمار پروجیکٹس ہیں. سو ایک تو وہ چاہیں گے کہ وہ مکمل کر کے جائیں. دوسرا, ان کے پاس دیکھیں جو ان کی لیگیسی ہے ان کے بیٹے کے پاس ہے, مونس الہی کے پاس. مونس الہی کو وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں پنجاب میں. ہر تقریب میں مونس الہی ان کے ساتھ ہے, ہر ایڈورٹیزمنٹ میں مونس الہی ساتھ ہے, ہر تصویر میں مونس الہی ساتھ ہے. اور تیسرا یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کل کو سمپل میجورٹی خود حاصل کر لیتا ہے, آج تو ہماری مدد سے اس نے سمپل میجورٹی قائم کی ہے نا, اگر وہ سمپل میجورٹی اگلے الیکشن میں خود بنا لیتا ہے تو قواف لیگ کو تو پھر وہ وزارت اعلیٰ نہیں دے گا, پھر تو قواف لیگ کو وہ ریسپیکٹ یا ریگارڈ میں یا پرانے تعلق کی بنیاد پر اکوموڈیٹ کر سکتا ہے, پھر اس کو قواف لیگ کی ضرورت نہیں ہوگی. اور ممکن ہے کہ وہ سمپل میجورٹی لے لے تو پرویز الہی صاحب کی پارٹی فارغ ہو جائے. صحیح. لہٰذا وہ یہ ان کو کسی طرح سوٹ نہیں کرتا. ہاں عمران خان کو سوٹ کرتا ہے, چونکہ عمران خان کے پاس تو پنجاب کی براہ راست حکومت نہیں ہے اور ان کی پاپولیرٹی گراف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اسی پاپولیرٹی گراف کو وہ مٹیریلائز کرنے اپنی الیکٹورل وہ چاہیں گے, اور پرویز الہی بہرحال اس میں رکاوٹ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی, جواب آ گیا. جاوید ملک صاحب. جی امیر عباس صاحب, جی پلیز کنٹینیو کیجیے گا. جی تو اس کے علاوہ دیکھیے اب آصف علی زرداری صاحب ان کو میدان میں اتار دیا ہے چودھری پرویز الہی سے رابطے کرنے کے لیے, لیکن مونس الہی جہاں تک ہیں جن کی بہت زور آوری ہے اپنے والد, اور پرویز الہی صاحب مونس بارہ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ہیں. پرویز الہی کی بھی ویڈیو سٹیٹمنٹ آ گئی. آج عمران خان نے خود کہہ دیا کہ کل جو ملاقات ہوئی پرویز الہی اور عمران خان کی, اس کے بارے میں آج عمران خان نے کہا کہ مجھے انہوں نے انکنڈیشنل سپورٹ اناؤنس کر دیا. انکنڈیشنل کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, انہوں نے کہا جس طرح آپ چاہیں گے آپ کی امانت ہے, ہم اس پر چلنے کو تیار ہیں. تو ابھی تک تو یہ ہے, لیکن اسی طرح پوری کوشش ہوگی, پی ڈی ایم بھی کوشش کرے گی پرویز الہی کو توڑنے کی. رائٹ, ٹھیک ہے جی. امیر عباس صاحب آپ کا جواب آ گیا. جاوید ملک صاحب, آپ اس سچویشن کو کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے پرویز الہی صاحب کا اور پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ ان کی جو الائنس ہے اس کا, تو ہم تو یہ بڑے بخوبی جانتے ہیں نا کہ ماضی میں عمران خان صاحب کن القابات سے نوازا کرتے تھے پرویز الہی صاحب کو. وہ پنجاب کے سب سے بڑے, خیر میں دہرانا نہیں چاہوں گا اس چیز کو, پرویز الہی صاحب ایک بہت زیرک اور دانشمند پولیٹیشین ہیں, اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنی سیاسی سوجھ بوجھ, جو کہ نہ صرف ان کی بلکہ ان کے خاندان کی ایک پوری, جب سے ملک بنا ہے ہمارا ظہور الہی صاحب کے زمانے سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے ان کے خاندان کا عمل دخل رہا ہے, اور کس طرح سے وہ سیاست کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. جو ہمارے اہم ترین حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے روابط رہتے ہیں. تو یقیناً پرویز الہی صاحب جو ایڈوائس کریں گے یا جو انہوں نے بات کریں گے عمران خان صاحب کو, وہ اپنی تجربے کی روشنی میں دیں گے. اور ہم یہ بھی نہ بھولیں, ابھی ہمارے دوست نے ذکر کیا آصف زرداری صاحب کا, تو پرویز الہی صاحب آصف زرداری صاحب کے ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں. تو پرویز الہی صاحب کی جو تعلقات ہیں, جو ان کی کنیکشنز ہیں یا ان کی فیملی کی کنیکشنز ہیں, وہ ہر طرف موجود ہیں, اور وہ جو بھی فیصلہ لیں گے وہ اپنی پولیٹیکل سوجھ بوجھ کے مطابق لیں گے. مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اوبیسلی مختلف ریزنز ہوں گی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ الائے رہنے کی, کیونکہ وہ اپنا مستقبل جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ووٹ بینک جو کہ اس نے ڈیفینیٹلی گین کیا ہے, اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر پائیں گے کہ پنجاب میں جو ایک اجارہ داری تھی پی ایم ایل این کی, کافی حد تک ایک اسٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا, بلکہ ابھی بھی ہے
اس کے اندر ڈینٹ ضرور لگایا ہے پی ٹی آئی نے, ایک بڑا ہیوی ڈینٹ لگایا ہے, اور پی ٹی آئی کی گراس روٹ میں سپورٹ جو ہے وہ سویل ہوئی ہے. اب وہ کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جب پہلے وہاں پہ کچھ شخصیات تھیں جن میں سے جہانگیر ترین صاحب تھے, علیم خان صاحب تھے, بزدار صاحب اس طرح سے سیاسی لیڈر تو نہیں تھے لیکن بہرحال چیف منسٹر رہے ہیں, لیکن یہ جو دو شخصیات ہیں ان کی کافی وہاں پہ انگریس رہی ہے. اب وہاں پہ ہمیں ایک ویکیوم نظر آتا ہے. ایک تو آف کورس ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی شخصیت جو ہے, بڑے پرانے ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ چیف منسٹر بنے, کیونکہ ان کے والد صاحب گورنر بھی رہے ہیں وہاں پہ, اپنے بیٹے کو بھی وہ صوبائی اسمبلی میں الیکٹ کر کے لے آئے ہیں. تو ان کی ضرور خواہش ہوگی کہ وہ سی ایم بنے اگر کبھی عمران خان صاحب پاور میں آتے ہیں, لیکن وہ اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے. وہ مونس لاہی صاحب اگر الائے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تو فیوچر میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر پائیں گے. اس کے برعکس اگر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائے کر جاتے ہیں تو وہاں مریم صاحبہ بھی ہیں, حمزہ بھی ہیں, بہت بڑے بڑے لیڈران وہاں موجود ہیں جس میں مونس لاہی صاحب کی امپورٹنس اتنی نہیں رہتی. میرا پوائنٹ جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ہر کوئی یہاں پہ اپنی پولیٹیکل جو پوزیشننگ ہے وہ اپنے مستقبل کو دیکھتے ہوئے کر رہا ہے, اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ فی الوقت کوئی بھی ایسا تھریٹ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو, یقیناً وہ انہوں نے غیر مشروط سپورٹ دے دی ہے. جو خان صاحب نے کہا ہے کہ پرویز الہی صاحب نے مجھے انکنڈیشنل سپورٹ دے دی ہے, میں جو فیصلہ کر لوں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بہرحال پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی ہی تو اکثریت ہے. یعنی یہ جو کاف لیگ ہے اس کے غالباً 10 امیر صاحب کو زیادہ بہتر پتا ہوگا 10 یا 12 ارکان ہیں میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. جی تو اتنی بڑی وہ کوئی تعداد نہیں ہے جس کے اوپر وہ زیادہ بارگیننگ کر سکیں. تو اپنی پوزیشننگ وہ کر رہے ہیں. مجھے لگتا نہیں ہے کہ امیڈیٹلی کو پنجاب میں یا کے پی کے میں خان صاحب جو ہیں وہ ریزالو کرنے والے ہیں. اس میں کچھ ٹائم لگے گا اور کرتے کرتے بات وہیں تک پہنچے گی جو پہلے کہا جاتا تھا کہ انتخابات اپنے وقت پہ ہوں گے. میری یہ اسیسمنٹ ہے. آئندہ آنے والے وقت جو ہیں وہی بتا سکتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہوگا. آپ کا جواب آ گیا. زیکم خان صاحب, عمران خان نے انکنڈیشنل سپورٹ کا بتایا کہ قافلی کی طرف سے انہیں ہے, لیکن مونس لاہی نے خواہش کا اظہار کیا کہ جون میں وہ بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں, لیکن اسمبلی عمران خان کی امانت ہے, اور کچھ ناگواری کا اظہار بھی کیا ہے جو حالیہ بیانات ہیں جس سے خان صاحب نے روکا بھی ہے اپنے اراکین کو. آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی نقصان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو پنجاب میں اسی ساری صورتحال کے تناظر میں؟ سمینہ صاحبہ, آپ اور میں جتنا سوچ سکتے ہیں چودھری اس سے زیادہ سیانے ہیں. صحیح. نہ تو چودھریوں کا غصہ بلا وجہ ہوتا ہے, نہ ان کا پیار بلا وجہ ہوتا ہے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ سے ان کا تعلق ہے, ان کا تعلق حالیہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا ہے, پرانی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہوتا. ذکر تو مشرف کے بارے میں وہ کیا کہتے پھر رہے, جی باجوہ صاحب تو پرانے ہو گئے نا, مشرف صاحب کے بارے میں وہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, پرانے آئی ایس آئی چیفز کے بارے میں وہ کیا کہتے پھر رہے ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے. صرف 10 سیٹوں کے ساتھ 4 سال تک ان کے پاس 2 منسٹریز بھی تھیں اور ان کے پاس اسپیکر کا اہم ترین عہدہ بھی تھا. اور اب انہوں نے کیا کیا کہ عمران خان کو موت دکھا کر بخار پہ رضامند کیا. کیا عمران خان نے خوشی سے ان کو وزارت اعلیٰ دے دی؟ امانت تو وہ چیز ہوتی ہے جو خوشی میں دی جاتی ہے. تو انہوں نے دکھایا کہ اب حکومت جاری ہے آپ کی, ہم پی ڈی ایم کے پاس چلے جائیں گے, ہم وزارت اعلیٰ لے لیں گے اور پنجاب میں آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو تب عمران خان رضامند ہوئے انہیں وزارت اعلیٰ دینے پر. جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے, اس بیان نے جو ہماری حالیہ تاریخ ہے اس کی اثر نو تشریح کرتی ہے, جس لیے بھی بہت اہم ہے. اس کا مطلب ہے کہ باجوہ صاحب نے ابھی جو دعویٰ کیا تھا کہ فروری 21 میں اسٹیبلشمنٹ سیاست سے بالکل لا تعلق ہو گئی تھی گزشتہ سال فروری میں, تو وہ درست نہیں تھا. کم از کم باجوہ صاحب سیاست سے لا تعلق نہیں ہوئے تھے. اس سال اپریل تک اسٹیبلشمنٹ یا کم از کم باجوہ صاحب سیاست میں انوالو تھے اور اہم ترین چیزوں میں انوالو تھے. اس سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ اچانک کیوں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے آئین کو اس طرح ری انٹرپریٹ کیا کہ آئین کو نئے سرے سے انہوں نے ایک آرٹیکل کو لکھ ڈالا. اس سٹیٹمنٹ سے انہوں نے جو کولیشن کی عمارت ہے تو چودھریوں نے اس کے اندر سے ایک دروازہ کھول دیا صحیح کہ ہم باہر بھی جا سکتے ہیں. یہ بڑا واضح پیغام ہے عمران خان صاحب کے لیے. وہ بالکل نہیں چاہتے کہ وہ استعفیٰ دیں. آپ بھی اگر چودھری ہوتی تو بالکل نہ چاہتی. کیا فائدہ کیا ہے؟ اگر اس وقت پنجاب کی حکومت ٹوٹتی ہے تو چودھریوں کو کیا ملے گا؟
ظاہر ہے اس وقت جو زیادہ منظر نامہ جو زیادہ اغلب ہے, جس کا زیادہ امکان ہے, وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی واضح اکثریت لے لے گی. اگر واضح اکثریت لے لے گی تو 10 سیٹوں والے چودھریوں کو کیا ملے گا؟ مشکل سے کوئی ایک وزارت ملے گی. چودھریوں کو ہنگ پارلیمنٹ سوٹ کرتی ہے, ہنگ اسمبلی سوٹ کرتی ہے. جتنا ٹائم گزرے گا, اگر پی ڈی ایم بھی کچھ مضبوط ہوتی ہے, ایک ایسی اسمبلی وجود میں آتی ہے جن میں دونوں قوتوں کی ریپرزنٹیشن کچھ برابر برابر ہو, اور چودھریوں کی جو طاقت ہے 10-12 سیٹ, وہ فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کر سکیں, تو وہ چیز چودھریوں کو سوٹ کرتی ہے. پھر بڑی مشکل سے انہیں اتنی محنت کر کے وزارت اعلیٰ ملی ہے, اس سے زیادہ انہیں کیا کچھ ملے گا؟ میرے خیال میں چودھری ریزسٹ کر رہے ہیں, وہ وزارت اعلیٰ نہیں چھوڑنا چاہتے, الیکشن کال نہیں کرنا چاہتے, اور یہ ان کی طرف سے ایک پیغام ہے عمران خان کے لیے. ٹھیک ہے جی, جواب آ گیا ضیاء خان صاحب آپ کا. ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین, مجھے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کچھ اس طرح کی باتیں زیر بحث ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے پی ڈی ایم سرگرم ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. جاوید ملک صاحب, کیا خبریں آپ کے پاس؟ پی ڈی ایم عمران خان کو سیاسی منظرنامے سے ہی آؤٹ کرنے کے لیے سرگرم ہے. زرداری صاحب بھی ان ایکشن ہے. وزارت داخلہ نے بھی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی استدعا کی ہے. دیکھیے, اس کے دو رخ ہیں. آف کورس میں تو یہ سمجھتا ہوں, اور آئی ایم شور دوسرے دوست بھی یہ سمجھیں گے, کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. جب کبھی بھی ہم نے ماضی میں ایسا کیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ دیٹ ہیز کم بیک ٹو ہانٹ اس. پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے, پولیٹیکل قیادت کا یعنی یا سیاسی جماعت کا جو مقابلہ ہے, وہ سیاسی طور پر کرنا چاہیے. اور سیاسی طور پر اگر آصف علی زرداری صاحب یا پی ٹی ایم کی دوسری جماعتیں خان صاحب کو پولیٹیکل مات دے دیتی ہیں تو وہ تو ایک اچھی بات ہے. لیکن مطلب وہ تو ان کا حق ہے, یعنی خان صاحب کو بھی اتنا حق ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پوزیشننگ سے اپنی مخالف جماعتوں کو مات دیں. یہ تو پالیٹکس یہی ہے نا. کہنے والے کہتے ہیں کہ شطرنج کی ایک گیم کی طرح ہوتی ہے سیاست. ہم اس کو چاہے جتنا بھی ہمارے ہاں تو اسی کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے, لیکن دراصل جب ایون اگر آپ ان چیزوں سے ہٹ کے بھی سیاست کو دیکھیں تو سیاست کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ پولیٹیکل مینوورنگ ہی کی جاتی ہے, اپنی جو پوزیشن ہے اس کو واضح کرنے کے بعد, کہیں پہ مبہم رکھنے کے بعد. تو جہاں تک سوال ہے آصف علی زرداری صاحب کا یعنی میدان میں آنا, میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں. زرداری صاحب کی جو سیاسی دانش مندی ہے اس کا اعتراف تو ان کے مخالف بھی کرتے ہیں. یعنی وہ ایک سیاسی بصیرت کہہ لیں, ان کو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں, یا جو بھی آپ کے نام دینا چاہیں, ان کی جو فنگر آن دا پلس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے کس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یہ ان کا تجربہ بھی ہے, ایک پوری زندگی ان کی پالیٹکس میں گزر گئی ہے. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی ایسی سچویشن جو بالکل ہمیں باہر سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بالکل نہ ہونے والی سچویشن ہے, یا جہاں پہ کوئی حل ممکن نہیں ہے, وہاں سے بھی وہ حل نکال کے لے آتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کس طرح سے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کامیاب ہوا. میں اس چیز میں یقین نہیں رکھتا کہ کوئی خرید و فروخت ہوئی, یہ تو ایک ایلیگیشنز تھیں, کیونکہ میں جانتا ہوں ایسے ممبران پارلیمنٹ کو جو کہ جنہوں نے اپنی اگر پی ٹی آئی کو نہیں سپورٹ کیا تو وہ ان کی ایک اپنی پولیٹیکل تھاٹ تھی, کیونکہ وہ میں جانتا ہوں کہ فائنینشلی وہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں, کوئی نواب ہیں, کوئی انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کو کیا ضرورت کہ وہ کسی سے کچھ پیسے لے کر ادھر ادھر چلے جائیں. خیر وہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی پی ڈی ایم جو ہے وہ یقیناً یہ چاہے گی کہ وہ عمران خان صاحب کو آئندہ آنے والے انتخابات میں ایک ٹف ٹائم دے, اور یہ ان کا حق ہے. لیکن اگر آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اگر یہ کریں گے یا کوئی بھی کرے گا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا میرے خیال میں, کیونکہ پالیٹکس کا جو مقابلہ ہے وہ سیاست سے ہی ہونا چاہیے. آپ سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ کریں, ان کو شکست دیں, انتخابات کے اندر آپ آئیں, اور آپ کی اگر اسٹرینگتھ ہے تو آپ کو لوگ ضرور پاپولرلی سپورٹ کریں گے. خان صاحب کو ابھی جو پنجاب میں 7-8 سیٹوں سے وہ جیت گئے ہیں, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً جنرل الیکشنز میں بھی ایسا ہوگا. ہمارے کچھ دوست جو کہ بالکل آن دا گراؤنڈ ہیں, جو یعنی حلقوں کی سیاست سے بخوبی واقف ہیں, وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جنرل انتخابات میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. خان صاحب کہاں سے, کیا وہ 200 سیٹوں سے لڑیں گے الیکشن؟ ایسا نہیں ہے. جی خان اپنے زرداری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یا ان کی باتوں سے ہمیں یہ لگ رہا ہے
کہ کچھ لوگ جو کہ ان کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں چلے گئے, کچھ جو نون لیگ سے چلے گئے, دوسری جماعتوں سے چلے گئے, تو ہو سکتا ہے وہ ریویو کریں اور آئندہ انتخابات میں ہم دیکھیں کہ نئی صف بندیاں ہوں, کچھ لوگ جو وہاں کھڑے تھے وہ یہاں کھڑے ہوئے ہوں. تو یہ تو ایک اس قسم کی پولیٹیکل مات ضرور دیں گے اس کو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایون زرداری صاحب یا ایون نواز شریف صاحب یہ چاہیں گے کہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ کامیابی لے کر آگے آ جائیں. ٹھیک ہے جی, زیخم خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو سیاست سے ہی آؤٹ کرنے کے لیے پی ڈی ایم سرگرم ہے؟ زرداری صاحب نے گرفتار ہونے کا الیکشن سے قبل عمران خان کے انڈیا دیا تھا اور یہ بھی کہا ہے کہ کچھ دوست ہمارے گمراہ ہیں, انہیں واپس لے کر آنا ہے. میں جاوید صاحب سے اتفاق کرتا ہوں, پی ڈی ایم کی یہ پالیسی نہیں تھی, اگر اس وقت ہے تو یہ افسوسناک بات ہے. بابائے قوم قائد اعظم کے بعد پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں 3 ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بہت بڑا معجزاتی کام کیا. وہ کام یہ تھا کہ انہوں نے ملک گیر جماعتیں بنائیں جن کے ساتھ کروڑوں کی حمایت تھی اور ہے, اور جنہوں نے ملک گیر الیکشن بھی جیتے. وہ لوگ ہیں ذوالفقار علی بھٹو, میاں نواز شریف اور عمران خان. آپ ان کی پالیسیوں سے اتفاق کر سکتے ہیں, ان کو ناپسند بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان پارٹیوں کی جو قیمت اور اہمیت ہے ایک ملک کے لیے, اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کسی بھی ملک میں, اور ایک جمہوری ملک میں خاص طور پہ, سیاسی جماعتیں ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتی. لیکن آپ تاریخ پر نظر ڈالیے, ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا, نواز شریف کا سیاسی عدالتی قتل کیا گیا, 2 دفعہ کیا گیا, 2 دفعہ جلا وطن ہونے پہ مجبور کیا گیا. اب کیا عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے, ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پیچھے غلط ہوا, اگر نواز شریف سے زیادتی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زیادتی کو واپس کیا جائے, ایون پلینگ فیلڈ تب ملے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان سے بھی زیادتی کی جائے. اس طریقے سے تو کبھی بھی ہم اس گرداب سے باہر ہی نہیں نکلیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم نے آؤٹ کرنا ہے عمران خان کو تو سیاسی طور پہ کریں. عمران خان نے معاشرے کو ان حصوں کو موبلائز کیا جن تک پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں پہنچی تھی. انہوں نے یوتھ کو موبلائز کیا, انہوں نے مڈل کلاس کو موبلائز کیا, نئے ووٹر وہ لے کر آئے. اس وقت نیا مشورہ یہ ہوگا پیپلز پارٹی کو خاص طور پر, اور مسلم لیگ نواز کو بھی, کہ وہ غریبوں کو موبلائز کریں. اس وقت پاکستان کی 50% آبادی ایسی ہے جس کو کوئی پارٹی ریپرزینٹ نہیں کرتی, جس کی کوئی آواز نہیں ہے, اور وہ پاکستان کی 50% غریب پاپولیشن ہے. اس تک پہنچیں تو یہ پانسا پلٹ سکتے ہیں. اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں, اپنے نیریٹو کو بہتر کریں, اپنی پارٹیوں کو جمہوری بنائیں. خدا را اس خاندانی سسٹم سے نکلیں. پنجاب میں حمزہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. آپ جو غیر خاندانی وزیر خزانہ ہے اس کو نکال باہر کرتے ہیں اور پھر برادری والا خاندانی جو ہے اس کو پکڑ کر لے آتے ہیں. دیکھیں, زرداری صاحب کے بارے میں سمجھتا ہوں وہ شطرنج کے بہت بڑے کھلاڑی ہوں گے, لیکن سیاست سے شطرنج کا کھیل نہیں ہے. سیاست میں اولین چیز عوام تک پہنچنا اور عوام کو اپنے ساتھ لانا ہے. زرداری صاحب تو پیپلز پارٹی کو غارت کر بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کے آدھے ووٹ گنوا بیٹھے ہیں, پیپلز پارٹی کا کوئی جالا نہیں بچا. وہ اپنے آپ کو بہت ہوشیار شطرنج کا کھلاڑی سمجھتے ہیں. شطرنج کے کھلاڑی تو چودھری ان سے زیادہ بڑے ہیں, 10 سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں, بلیک میل کر کے وزارت اعلیٰ لیتے ہیں 1 سال کی. اس سے کام نہیں چلے گا. اگر بڑی پارٹیوں نے پانسا پلٹنا ہے تو انہیں دوبارہ سے عوام کے دل اس سطح پر جیتنے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ عوام کے دل ان کے ساتھ نہیں ہے, اب بھی ان کو کروڑوں لوگوں کی حمایت حاصل ہے. پنجاب میں جو پیچھے الیکشن بھی ہوئے ہیں ان میں بھی دیکھیے کہ وہ جو 20 سیٹوں کے الیکشن تھے یا بعد والے جو الیکشن تھے اس میں 8% ووٹوں کا فرق آیا ہے. یعنی پی ٹی آئی نے 8% زیادہ ووٹ لیے ہیں پی ایم ایل این سے. اس کو واپس ون بیک کریں, ٹھیک, عوام کے دلوں میں اتنی جگہ بنائیں جو پی ٹی آئی سے زیادہ ہو, تو تب وہ پانسا پلٹ سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی, جواب آ گیا. امیر عباس صاحب آپ کیا کہیں گے؟ لیکن میں کسی اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں کچھ چیزوں پہ اختلاف کرنا چاہوں گا زیغم صاحب سے اور جاوید صاحب سے. دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, جیسے دونوں معزز مہمانوں نے فرمایا کہ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے والا یا ٹیکنیکلی اسٹرائک ڈاؤن کرنے والی اب حرکت بند ہونی چاہیے. اور ریفرنسز دے دیے دوستوں نے کہ ماضی میں جب بھی ہوا ناکام ہوا, تو جب ایک ناکام تجربہ ہے اس کو بار بار آپ کیوں کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ میری گزارش ہے کہ دیکھیں, جہاں اگر کوئی غلط ہے
اس کی غلطی کو بھی ٹیکنیکل کا نام دے کے ہم بچا نہیں سکتے. اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے اس کو ٹیکنیکل کی ڈھال میں لا کے یا ٹیکنیکل کے اس شیلٹر میں لا کے ہم کہیں کہ نہیں اس کی غلطی بھی غلطی نہیں ہے, اس طرح بھی پھر جمہوریت, نظام, قومیں آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹیکنیکل سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بھٹو صاحب کا مثال کے طور پہ تھا کہ ان کو 109 میں زیادہ سے زیادہ آپ سزائے عمر کیا دے سکتے تھے, آپ ان کی جائیداد کانفسکیٹ کر لیتے, آپ ان پر سیاست پر پابندی لگا دیتے, لیکن آپ ان کو سزائے موت نہیں دے سکتے تھے. لیکن اگر آپ آج یہ کہیں کہ بھٹو صاحب نے ایف ایس ایف نہیں بنائی تھی, بھٹو صاحب ایف ایس ایف کے ذریعے سے لوگوں اپنے سیاسی مخالفین کو نہیں مرواتے تھے یا ان کا پیچھا نہیں کرتے تھے یا ان کو ختم نہیں کرنا چاہتے تھے, تو یہ بھی ایک تاریخی حقیقت کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا. سو کہیں جہاں پہ ہم بیسیکلی زیادہ حد پار کرتے ہیں وہ غلط ہے, لیکن جہاں جس کا کوئی قصور ہے, مثلاً اس سے کیسے انکار ہو سکتا ہے کہ شریف فیملی کے جو ایسٹس ہیں اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے, اس کا کوئی وہ ثبوت نہیں دے سکے, اس کی کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے. میں اپنے حلق سے کیسے یہ بات اتار لوں کہ آپ کے باہر دنیا کی مہنگی ترین جگہوں میں سے ایک جگہ کے اوپر آپ کے اپارٹمنٹ سے 4 بزنسز آپ کے باہر گرو کرتے گئے, پاکستان میں بزنسز گرو کرتے گئے, آپ کی اپنی جمع کروائی ہوئی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں, دیکھیں ٹیکس ریٹرن تو کسی اور نے جمع نہیں کروائی نا, خود شہباز شریف کی جمع کروائی ہوئی ٹیکس ریٹرنز جو ہیں 90s کی, وہ 25 لاکھ سے ایسٹس بڑھ کے 7 ارب روپے سے زیادہ ہو. یہ انہی کے دیا ہوا ڈیٹا ہے نا, یہ تو اس میں نیب اور ایف ای کا قصور نہیں ہے, یہ ان کا خود جمع کروایا ہوا ڈیٹا ہے. اب اس کو ٹیکنیکل کا نام اگر ہم دے دیں گے جی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ نہ کریں تو یہ بھی کوئی بات نہ ہوئی. تو اس طرح تو پھر اس ملک میں ہر کاروباری آدمی, ہر وہ شخص جس کے اوپر نیب پیچھے پڑی ہوئی ہے, ایف آئی اے پیچھے پڑا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں اسے کوئی ٹیکنیکل غلطی ہوئی ہے, پھر سب کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر ہم طے کر لیں کہ اس ملک میں جو بھی فائنینشیل ایشو ہے نا وہ ٹیکنیکل کے اندر آ کے وہ بری ذمہ ہے. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے دیانتدار کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے بڑی حق حلال کی کمائی کی ہے, پر سامنے وہ پتھر کودنے سے لے کے بہت بڑی بڑی امپائر تک پہنچے, لیکن کیسے اس ملک کے ایف بی آر کی وجہ سے, اس ملک کے پٹواری کی وجہ سے, اس ملک کے کسٹم کی وجہ سے کہیں نہ کہیں انہوں نے فائل کے نیچے پہیا لگا دیا, کہیں نہ کہیں انہوں نے کوئی اور انہوں نے رشوت دے دی, تو پھر وہ بھی تو ٹیکنیکلی بیچارے پھنس گئے ہیں نا. سو جہاں کوئی غلط ہے وہ غلط ہے, جہاں ٹیکنیکلی غلط ہوگا وہ بالکل غلط ہوگا. ٹیکنیکلی چاہے نواز شریف ہو, اعظم زرداری ہو, عمران خان ہو, کوئی بھی ایکس وائی زی ہو, اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, لیکن جس نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ حساب کتاب کرنا اس قوم کا حق ہے. تو امیر عباس صاحب پھر توشہ خانہ, فورن فنڈنگ, توہین عدالت کیس, الیکشن کمیشن کی نااہلی عمران خان کے والے سے, یہ بھی تو پھر ٹیکنیکل کیسز ہیں. نہیں, یہ سارے ٹیکنیکل نہیں, ان میں سے کچھ ٹیکنیکل ہے. مثلا توشہ خانہ جو ہے, آج کسی اور بات کر لیتے ہیں. توشہ خانہ کیس بظاہراً جو ہے, یعنی یہ کہنا جو نون لیگ پروجیکٹ کر رہی ہے کہ عمران خان نے توشہ خانے سے مال چوری کیا, اب یہ پولیٹیکل سلوگنیئرنگ. ہاں, عمران خان کو پکڑنا ہے اس بات پر پکڑے. مثال کے طور پہ عمران خان نے ایک قانون بنایا کہ جی 50% ادائیگی کر کے آپ یہ مال خرید سکتے ہیں. اگر عمران خان نے جان بوجھ کے 50% کی بجائے 20, ٹیکنیکل نہیں ہے میڈم, یہ جرم ہے. میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے عمران خان نے اگر جو اس نے جرم کیا ہے اس کو پکڑیں. صحیح. اگر اس نے یہ مال باہر بیچا ہے تو وہ بیچنا اس کا رائٹ ہے, باہر بیچے اندر بیچے, وہ جرم نہیں ہے. آپ کو جرم ڈھونڈنا پڑے گا, اگر جرم ہے تو اس کو پکڑیں اس کو, عمران خان ہو, عمران خان کا باپ ہو, کوئی بھی ہو, ہماری بلا سے. رائٹ. اگر اس بات پہ کہ جو پولیٹیکلی یہاں پہ ایشو بنایا جاتا ہے نا, پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کہ جی مال بیچ دیا, بھائی بیچنا کئی قانون میں نہیں لکھا, پر اخلاقی بحث ہو سکتی ہے. ٹھیک, وہ قانون میں جرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, قانون میں جرم ہے, اس کو لائیں, پکڑیں عمران خان کو. صحیح. امیر عباس صاحب, ویری ویل سیڈ, بہت شکریہ جی. زیقم خان صاحب, امیر عباس صاحب اور جاوید ملک صاحب, میرے تمام معزز مہمانوں کی قیمتی وقت, قیمتی رائے کا بہت شکریہ. آپ سے اگلے ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ نے